नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरत ज़ुखरुफ 43 नंबर की सूरत है, इस पर तफसीलन बात करेंगे। सूरत ज़ुखरुफ ये लफ्ज़ आयत नंबर 35 के लफ्ज़ व ज़ुखरुफा से महफूज है, मतलब ये कि जिसमें लफ्ज़ अल ज़ुखरुफ आया है। इसका ज़माना नज़ूल मुतय्यन नहीं हो सका, मगर ऐसा मालूम होता है कि जैसा अल मोमिन, सूरतुल मोमिन, सूरत सजदा और सूरत शूरा जिस ज़माने में नाजिल हुई हैं, यही इसी सिलसिले की एक सूरत है, जिसका नज़ूल इस वक्त से शुरू हुआ जब कफ़ारे मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दर पे हो गए। शब रोज़ अपनी महफ़िलों में बैठ कर मशवरे कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह शहीद किया जाए, और एक हमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान मुबारक पर हो भी चुका था। इस सूरत हाल की तरफ आयात 79 और 80 में साफ साफ आयात मौजूद हैं। मौजू और मुबाहसत। इस सूरत में पूरे ज़ोर के साथ कुरैश और अहले अरब के उन जाहिलाना अकायद और इफ़हाम पर तनकीद की गई है जिन पर वो बार बार इशार किए जा रहे थे, और नहायत महकम तरीके से इसका पर्दा फाश किया गया है ताकि माशरे का हर फ़र्द जिसके अंदर कुछ भी माकूलियत मौजूद हो, ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर ये कैसी जहालत है जिससे कि हमारी कौम बुरी तरह चिमटी हुई है, और जो शख्स हमें निकालने की कोशिश कर रहा है उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। कलाम का आगाज़ इस तरह किया गया है कि तुम लोग अपनी शरारतों से बाज आ जाओ कि इस किताब का नज़ूल रोक दिया जाए, मगर अल्लाह ताला ने कभी लोगों की शरारतों की वजह से या इसरार की वजह से अंबिया की बासत में कोई वक्फ़ा नहीं रोका है, बल्कि ज़ालिमों को हलाक कर दिया है जो उसकी हिदायत का रास्ता रोक कर खड़े हुए थे। यही कुछ वो अब भी करेगा। आयात में मज़ीद 41 ता 43 में बताया गया है, और 79 और 80 में ये मज़मून दोहराया गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दर पे जो लोग थे उनको ये बताया गया है कि ख्वाह तुम ज़िंदा रहो या ना रहो, इन ज़ालिमों को हम सज़ा देकर रहेंगे। दुश्मनों से कहा गया है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अगर तुम इस तरह के मुतालबात का फ़ैसला कर रहे हो तो हम भी एक फ़ैसला कुन कदम उठाएंगे। इसके बाद बताया गया है कि वो मज़हब क्या है जब ये लोग जिससे के छोड़ने पर तैयार नहीं हैं, और वो जिसके बलबूते पर के मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला कर रहे हैं। खुदा ज़मीन और आसमान का और इसके मबूदों का खालिक है, ये भी जानते हुए कि जिन नेमतों से ये फ़ायदा उठा रहे हैं वो सब अल्लाह ताला की दी हुई हैं, फिर भी दूसरों को अल्लाह ताला के साथ खुदाई में शरीक करने पर आमादा हैं, और बंदों को अल्लाह ताला की औलाद करार देते हैं, और सिर्फ औलाद ही करार नहीं देते बल्कि मज़ीद भी इजाफ़ा करते हैं। फरिश्तों को उन्होंने देवी देवताओं को के माने समझ रखा है, और इसी से मन्नतें और मुरादें मांगते हैं। आखिर इन्हें कैसे मालूम हुआ कि फरिश्ते औरतें हैं? इन जहालतों पर वो तकदीर को बहाना बना लेते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें उस वक़्त तक रुसवा ना करता जब तक हम बुतों की पूजा शुरू ना कर लेते। हालांकि अल्लाह ताला की तरफ से पसंद और नापसंद उन्हें मालूम है, और ये बताने के लिए अल्लाह ताला ने किताबें नाज़िल की हैं, और ये कि वो काम जो दुनिया में इनकी मशीयत के तहत हो रहे हैं, मशीयत के तहत तो एक बुत परस्ती ही नहीं क्या हो सकती, चोरी और कत्ल भी ये लोग
ڈاکہ بھی ڈال لیتے ہیں۔ کیا اسی دلیل سے ہر برائی کو جائز اور برحق قرار دیا جائے گا؟ تو دنیا میں جو ہو رہی ہیں شرک کے لیے اس اعذر دلیل کے سوا اور کوئی سند بھی ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ باپ دادا سے یہ کام ہوتا چلا آ رہا ہے۔ گویا ان کے نزدیک کسی مذہب کے حق ہونے کی یہی دلیل کافی ہے کہ ان کے باپ دادا یہ انجام دیتے رہے ہیں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام جن کی اولاد ہونے پر سارے فخر و اختیارات یہ رکھتے ہیں، باپ دادا کے مذہب کو لات مار کر حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل گئے تھے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اسلاف کی اندھی تقلید کو رد کر دیا تھا، جس کے ساتھ کوئی معقول دلیل نہ ہوتی ہو۔ پر اگر ان لوگوں کو اسلاف کی تائید ہی کرنی تھی تو اس کے لیے بھی ان کو اپنے بزرگ اسلاف ابراہیم اور اسماعیل کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے جاہل اسلاف کا انتخاب کر لیا۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ کیا کبھی کسی غلطی اور غلبی نے اور خدا کی طرف سے بھی کسی کتاب نے یہ تعلیم کسی نبی نے اور خدا کی طرف سے بھی کسی کتاب نے یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو بھی عبادت کے لائق سمجھو؟ تو یہ عیسائیوں کے اس فعل کو دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو ابن اللہ مانا اور ان کی پرستش کی۔ حالانکہ سوال یہ تھا کہ کسی نبی کی امت نے شرک کیا ہے یا نہیں، بلکہ سوال یہ تھا کہ کیا خود کسی نبی نے شرک کی تعلیم دی ہے؟ عیسیٰ ابن مریم نے کب کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اور تم میری عبادت کرو؟ ان کی اپنی تعلیم تو یہی تھی کہ دنیا کے ہر نبی نے جو تعلیم دی ہے وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تھی کہ میرا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے، اسی کی تم عبادت کرو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تسلیم کرو۔ اور اس بنا پر ان کے پاس مال و دولت اور جاہ و حشمت تھی۔ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہمارے ہاں کسی کو نبی بنانا چاہتا تو خود ہمارے مکہ اور طائف کے شہر کے بڑے بڑے آدمیوں میں سے کسی کو نبی بناتا، اور اس بہانے فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو حقیر جانا تھا اور کہا تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ فقیر کہاں سے آ کھڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے فقیر کہا تھا۔ فضیلت مجھے حاصل ہے کہ مصر کی بادشاہی بھی میری ہے اور نیل کی لہریں میرے ماتحت چلتی ہیں۔ یہ شخص میرے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ یہ نہ مال رکھتا ہے اقتدار۔ اس طرح سے کفار کی ایک جاہلانہ بات بتائی گئی ہے کہ خدا کی کوئی اولاد نہیں ہے، زمین و آسمان الگ الگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک شفیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب چیزوں سے مبرہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ وہ اکیلا تمام کائنات کا خدا ہے، سب اسی کے بندے ہیں اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ہی حکومت ہے۔ چنانچہ سورۃ الزخرف کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ 43ویں نمبر کی صورت ہے، 89 آیات ہیں، مکی صورت ہے، عربی زبان کا لفظ ہے الزخرف، اس کا معنی ہے سونا یعنی گولڈ۔ یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مشرکین مکہ نے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک غریب اور مسکین شخص ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے طائف کے شہر میں مکہ کے شہر میں بڑے بڑے مالدار لوگ کو منتخب کیوں نہیں کیا؟ سرداران قریش ہیں، ان میں سے کسی پر کلام الہی کیوں نہیں اترا؟ اللہ تعالیٰ نے یتیم اور مسکین کو ہی کیوں منتخب کیا؟ اور یہ اس قسم کے اعتراضات کیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ خوف نہ ہوتا کہ سارے انسان کافر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کی چھتیں سونے کی بنا دیتے، ان کی سیڑھیاں سونے چاندی کی ہوتی، جن کے سہارے ہی چڑھتے، جن کے تخت سونے چاندی کے ہوتے۔ لیکن یہ ڈر تھا کہ رحمان کے منکروں کو اللہ تعالیٰ جب یہ نواز دیتا دنیا میں تو دوسرے جانب وہ سادہ لوح مسلمان ہیں تو وہ یہ نہ سمجھتے کہ یہ لوگ حق پر ہیں،
اس لیے ان کو اتنی نعمتیں مل گئیں، ان کو شان و شوکت مل گئی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سونے چاندی کی اینٹیں نہیں دیں۔ تم سونے چاندی کو اتنی اہم بات سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس کی قیمت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں لنگڑے مچھر کے پال کے برابر بھی دنیا کی قیمت نہیں ہے، اور تم اس سونے چاندی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن لگاتے ہو۔ حالانکہ اس سے پہلے فرعون نے بھی اس بنیاد پر وزن لگایا تھا کہ وہ ایک بادشاہ ہے اور اس کے پاس تمام حکومت ہے۔ چنانچہ شہنشاہ کائنات ہی قادر مطلق ہے۔ ادھر میرے قاصدوں کو دیکھو کہ سب کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، سب شاہی لباس سونے کی تاروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ وہ فرعون کا دعویٰ تھا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار کے بارے میں اور ان کو تعلیم دی خدائی کرنے کے لیے، خدا کا حکم ماننے کے لیے، لیکن فرعون کا غضب یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو خود خدا سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بالا تر ہے، تو اپنے کیے پر غور کرو، اور یہ کہ باپ دادا کے دین پر برحق رہنے کی ضرورت نہیں اگر وہ درست نہیں ہے، اور یہ کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حقیقت بیان کی کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تو تمہارے باپ دادا میں سے ہیں، ان کا یہ دین ابراہیمی ہے، اس پر کیوں نہیں چلتے؟ دین ابراہیم شرک نہیں تھا، توحید تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی مخالفت کر کے بتوں کو توڑا، وہ تو بت شکن تھے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دین ابراہیم کی آگے کڑی ہے جو تمہارے سامنے دین حق پیش کر رہے ہیں۔ اس حقیقت کو اس صورت میں واضح فرمایا، فضیلت قرآن کو واضح کیا کہ قرآن پاک بہت فضیلت والی کتاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر اترا۔ اس صداقت قرآن کو پیش کرنے کے لیے قرآن پاک میں 4 نقلی اور 3 عقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں کہ سونا چاندی پر انسان کی قیمت نہ لگاؤ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ کہ عاقبت اصل میں تقوی والوں کے لیے ہے، اور جو کہ اس کلام الہی کو سمجھ جائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بارک ہونے کو سمجھیں گے۔ سورۃ الزخرف کو پڑھنے کے کچھ فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے، اگر کوئی شخص مقصد میں کامیابی چاہتا ہو اور دلی مراد پوری کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ روزانہ باوضو 8 مرتبہ سورۃ الزخرف پڑھ لیا کرے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو سخت مہم یا مصیبت درپیش ہو تو اس سورت کو 3 دفعہ باوضو پڑھے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کھانسی ہو تو بارش کے پانی سے دھو کر پینا کھانسی کو دور کرتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ من پسند شادی رشتہ حاصل کرنے کے لیے روزانہ سورۃ الزخرف تلاوت کریں۔ مختلف اوقات میں کر سکتے ہیں، 21 دنوں تک یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور یہ کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آرزو ہو کہ کاروبار بہت اچھا چلے تو سورت 7 مرتبہ روزانہ پڑھیں، 7 دن یہ عمل کرنا ہے، مجلس میں پڑھ لیں یا اکیلے پڑھیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ والدین بھی اپنے اولاد کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔